कर्ब, बेचैनी, इज़्तिराब और परेशानी का शिकार है। मुल्क में जारी महंगाई की लहर कि जिस महंगाई की लहर ने एक आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। आटा, चीनी, दाल, चावल और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े, सुई गैस की कीमतों में इजाफ़े के बाद अब बिजली की कीमतों के अंदर ज़ालिमाना इजाफ़ा कर दिया गया। इस हद तक बिजली की कीमत को बढ़ा दिया गया कि एक आम दुकानदार जिसकी दुकान का किराया 30,000 रुपये है, उसका बिजली का बिल 40,000 रुपये आता है। एक आम तनख्वाहदार आदमी, उसकी तनख्वाह से ज़्यादा उसका बिजली का बिल हो चुका है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग ख़ुदकुशियाँ करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। और ये सिर्फ बिजली के बिल की कहानी नहीं, ये बुनियादी तौर पे महंगाई का वो तूफ़ान है कि जो इस वक्त बिजली के बिलों पर आकर मुर्तकज़ हो चुका। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबके के लिए बिजली की इस मौजूदा कीमत के अंदर सनतों को चलाना, कारोबार को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है उसने एक आम आदमी को परेशान कर रखा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और हालत ये हो चुकी कि अब बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अहलकार अगर किसी शहर में बिजली का मीटर काटने जाते हैं तो लोग उनसे दस्तो गिरेबान होते हैं। अब लोग बिजली की तकसीम कार कंपनियों के उन गरीब और छोटे मुलाजमीन उनको देखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि अब पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो अशराफिया का कल्चर है, ये जो वीआईपी कल्चर है, ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी, एक आम तालिब इल्म इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में नहीं डलवा सकता। एक ताजर वो अपनी गाड़ी के ऊपर अपने दुकान तक नहीं जा सकता। लेकिन इस मुल्क के अंदर हज़ारों लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है। इस मुल्क के अंदर 1.5 लाख गाड़ी वो अशराफिया की इस मुल्क के अंदर चलती है और उसके लिए पेट्रोल की कोई कैद नहीं है। एक आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो चुका, लेकिन 1,80,000 इस मुल्क में अशराफिया के अफराद को मुफ्त बिजली मुहैया की जाती है। सालाना 34 करोड़ से ज़ायद यूनिट, 5.5 अरब रुपए की बिजली वो मुफ्त मुहैया की जाती है। कौम ये सवाल करती है कि आखिर इनको क्यों मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बैरूनी दौरे, मुफ्त इलाज, ये सहूलतें इनको क्यों दी जाती हैं और एक आम आदमी का खून क्यों निचोड़ा जाता है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर पहले इसहाक डार साहब को लाया गया और कहा गया कि डॉलर को कंट्रोल करेंगे, मईशत के अरस्तू के तौर पे लाया गया। कभी हफीज़ शेख को लाया जाता है, कभी शौकत तरीन को लाया जाता है, कभी हफीज़ पाशा को लाया जाता है और फिर वो अपना बैग उठाकर मुल्क से चले जाते हैं। आज डॉलर की कीमत वो इस हद तक बढ़ चुकी कि इस मुल्क के अंदर सनतकार के लिए अपनी सनत चलाना और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार करने वाले के लिए अपने कारोबार को जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। डॉलर की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई का हर रोज़ तूफ़ान आ रहा है। इस वक्त डॉलर 325 रुपये की हद को क्रॉस कर चुका है ओपन मार्केट के अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर कैसे इस मुल्क में कारोबार जारी रहेगा। मेरे मुल्क का 1 करोड़ छोटा ताजर वो इस वक्त अपनी दुकानों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। वो छोटा सनतकार वो अपनी सनतों के बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। वो अपने घरों के किराए, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात, अपने ख़ानदान के सेहत के लिए अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। ये हालात इस बात की तरफ जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर लोग सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएं। लोग इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अगर इसके ऊपर किसी ने भी थोड़ा सा इसको भड़काया तो फिर इस आग के शोलों को बुझाना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, निगरान काबीना से
یہ جو نگرانی کرنے کے لیے کابینہ آئی ہے اور وزیر اعظم صاحب ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو آئے ہیں انتخابات کروانے کے لیے، لیکن آپ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ مالیاتی امور پر آپ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بجلی بڑھانا، یہ پیٹرول بڑھانا، یہ مہنگائی کا طوفان لانا، اس سلسلے کو بند کریں۔ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی قیمت اس کو واپس لیا جائے، بجلی کے بلوں کے اوپر 13 قسم کے ایکسٹرا ٹیکسز ان تمام کو واپس لیا جائے۔ بجلی کے بلوں کے اندر کہیں ٹیلی ویژن فیس لی جاتی ہے، کہیں جرنل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، سمجھ نہیں آتا کس طرح کے ٹیکس لیے جاتے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایک ایسا ڈرامہ ہے، کہیں پیک آور، کہیں آف پیک آور، کہیں صبح کے یونٹ، کہیں دوپہر کے یونٹ، کہیں 100، 200 اور 300 یونٹوں کے سلیب، لوگ اپنا بجلی کا بل کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ایسے بل ہمارے پاس موجود ہیں کہ 45,000 روپے بجلی کی قیمت ہے، 75,000 روپے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا نااہل ادارہ اگر ٹیکسز اکٹھے نہیں کر سکتا تو کیوں اس قوم کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ بجلی کی قیمتوں کے اندر، پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس ملک کے مراعات یافتہ طبقے سے، اس ملک کے اندر مافیات سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، اور اس کا بوجھ ایک عام آدمی پر ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ملک گیر مشاورت کی ہے اس مہنگائی کے خلاف، اس بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، ان ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف۔ ہم 29 اگست کو منگل کے دن کراچی سے خیبر اور گوادر سے چترال تک پورے ملک میں تاجر سراپا احتجاج ہوں گے، پورے ملک میں ملک گیر یوم احتجاج منایا جائے گا۔ اور پھر اس ملک گیر یوم احتجاج کے بعد اگر حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہ رینگی، اگر یہ ظالمانہ اضافے واپس نہ لیے گئے، تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی تمام صنعتی اور تجارتی تنظیموں اور پاکستان کے ٹرانسپورٹرز، پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کے طلبہ، مزدور اور کسان، وکلاء، صحافی برادری، ہم ان سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف انشاءاللہ 2 ستمبر کو کراچی سے خیبر تک پورے ملک کے اندر ملک گیر پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ پورے ملک کا شٹر بند ہوگا، پورے ملک میں گاڑیاں نہیں چلیں گی، اور ہم قوم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے حالات کے اندر جب قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ موجود نہیں، تمام لیڈرشپ اس وقت سیاسی لیڈرشپ وہ اقتدار کی رسہ کشی کے اندر مصروف ہے، قوم کا درد اور غم کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم قوم کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ 29 اگست کو منگل کے دن پوری قوم سڑکوں پر نکلے، پوری قوم چوکوں اور چوراہوں میں آئے، پوری قوم باہر نکل کر یہ ثابت کرے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم لاشیں نہیں ہیں، ہم خودکشیاں نہیں کریں گے، ہم اقتدار کے ایوانوں میں، شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو اب ایسے مراعات نہیں لینے دیں گے۔ اور پھر اگر یہ درست روش پر نہیں آتے تو 2 ستمبر کو ملک گیر شٹر ڈاؤن پہیہ جام کر کے ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ یہ ظالمانہ فیصلے واپس لیے جائیں۔ پاکستان کا تاجر اس قوم کی قیادت اور رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کی صنعت و تجارت کے محافظ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خوشحال پاکستان، ایک خوشحال تاجر، ایک انڈسٹری کا چلتا ہوا پہیہ، وہ اس ملک میں روزگار بھی دے سکتا ہے، وہ اس ملک میں بدامنی کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے، وہ اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر زندگیوں میں سکون بھی لا سکتا ہے۔ اور اگر صنعت و تجارت کا پہیہ نہیں چلے گا تو لوگ بے روزگار ہوں گے، معاشرے کے اندر بدامنی بڑھے گی، چوری ڈکیتی اور لاقانونیت بڑھے گی، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس لیے حکمرانوں کو ہوش کرنی چاہیے۔ اور میں اس موقع کے اوپر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا 29 اگست کا احتجاج وہ بھی پرامن ہوگا،
اور ہماری 2 ستمبر کی ملک گیر پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال یہ بھی پرامن ہوگی۔ میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ملک کی املاک ہماری ہیں، ہم ان املاک کی حفاظت کریں گے۔ اور میں ایک اور بات اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیاں اگلے دنوں کے اندر مارکیٹوں کے اندر، گھروں کے اندر بجلی کے میٹر کاٹنے اپنے عملے کو نہ بھیجیں، اس لیے کہ عوام مشتعل ہیں۔ بجلی کے چھوٹے عملے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو پالیسی پر عمل درآمد کا پابند ہے، لیکن جب وہ پلاس لے کر میٹر کاٹنے آتا ہے تو پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں، پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ واپڈا کی تقسیم کار کمپنیوں کے اہلکار کہیں میٹر کاٹنے نہ جائیں۔ بصورت دیگر اگر حالات خراب ہوئے تو پھر اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ہم قوم کو کہہ رہے ہیں پرامن رہیں، پرامن احتجاج کریں، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ اگر کراچی کی ٹمبر مارکیٹ کے اندر KSKE کے اہلکار میٹر کاٹنے جاتے ہیں تو پھر وہاں تاجر مشتعل ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ہمارے اس تاجر لیڈر کے اوپر FIR کاٹی گئی، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تاجروں کے مفادات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے کراچی میں ہمارے ایک تاجر لیڈر پر FIR کاٹی، پورے ملک کے تاجر ان مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر حکمرانوں کے لیے امن قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے حکمران سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، صنعت و تجارت کی تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، اور بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں، ڈالر کی قیمت اڑان ہو، یا یہ نئے ٹیکسز ہوں، ان سب پر اثر نو غور کرتے ہوئے قومی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ بصورت دیگر ہم اپنا احتجاج بھی کریں گے اور انشاءاللہ صنعت و تجارت کا تحفظ بھی کریں گے۔ کاشف صاحب، کیا ابھی تک کسی حکومتی اہلکار نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیے، حکومتی اہلکار رابطہ پتہ نہیں کس سے کرتے ہیں اور فیصلے کس کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں اور ہم حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ حالات کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ظالمانہ اقدامات کریں گے تو پھر تاجروں کے پاس اور قوم کے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق پھر کوئی اور راستہ نہیں، اس لیے کہ قوم اب ایک ہی بات کہہ رہی ہے۔ اس حد تک مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ پوری قوم یہ بات کہتی ہے کہ اب نہ دال کا سوال ہے نہ بوٹی کا سوال ہے، اب تو ایک روٹی کا سوال ہے۔ اب قوم روٹی کے لیے ترس رہی ہے، اور جب قوم روٹی کے لیے ترسے گی تو پھر قوم عمرہ کو محلات میں محفوظ نہیں رہنے دے۔ دیکھیں، ہم تو اس وقت چونکہ ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے، ہم نگران وزیر اعظم اور ان کے نگران کابینہ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک میں حالات کو انارکی سے بچانے کے لیے جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے اندر نگران حکومت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ مل کر ہم اس ملک کی سمت کو درست کر سکیں۔ ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں، ملک بھی ہمارا ہے، اور ان سب نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ماضی کے اندر کہا گیا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ہر شہری ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہر شہری ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ جب کوئی شہری اپنے بچے کی تعلیم کی فیس نہیں دے سکتا، سبزی نہیں لا سکتا، گیس کا بل نہیں دے سکتا، تو ڈیفالٹ اور کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈیفالٹ تو پوری قوم کر چکی ہے۔ اب اس قوم کو بچانا ہے کسی طریقے سے، اور بچانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پہلے بھی بجلی کے ریٹ بڑے تھے، اس ٹائم تاجر بھائی نہیں نکلے، اب جب تاجروں کے سر پہ بات آئی ہے تو احتجاج کی کال دی ہے، لیکن یہ احتجاج کی کال ارجنٹ کیوں نہیں ہے، اتنا لیٹ کیوں ہے؟ پہلی بات آپ نے یہ بات کہی کہ
تاجروں پہ وقت آیا، مجھے سمجھ نہیں آئی اس سوال کی کہ کیا تاجروں پہ وقت آیا؟ بجلی کے بل کیا آپ کے نہیں آئے؟ کیا بجلی کے بل غریب آدمی کے نہیں آئے؟ کیا صرف بجلی کے بل تاجروں کے آئے تھے؟ اور میرے بھائی سوال کرتے ہوئے سوچو، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ اس وقت ہم لوگوں نے تنقید حجت کو ختم کر کے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عوام کو دیکھنا ہے۔ آپ سوچیں آپ کے دوست یار کیا بل ادا کر سک رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس کے اندر اس کے حوالے سے تاجروں نے ہمیشہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں، بجلی کی قیمتیں بڑھیں، ہم نے احتجاج کیے، لیکن اب احتجاج کے دائرے کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے پورے ملک میں گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج جاری ہیں۔ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائیں، لیکن ہمارے اوپر پورے ملک کے تاجروں اور عوام کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب ہم سے بس ہو گئی۔ لوگ اپنی دکانوں اور صنعتوں کی چابیاں حکومتوں کو دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس لیے ہم شٹر ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ احتجاج تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، حکمرانوں کی سمت کو درست رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سر میری بات سنیں کہ اس وقت جو ڈالر ریٹ ہے وہ 300 سے اوپر چلا گیا انٹرنیٹ میں بھی اور کوپر مارکیٹ میں بھی 315 سے اوپر۔ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ڈٹرمائن ہوتی ہے اس وقت جو ڈالر امپورٹ آپ کا بل ہے اس کو دیکھ کے۔ تو تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے، بالکل ٹھیک کر رہی ہے، عوام کا احتجاج بھی جائز ہے، لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے ڈالر کی قیمت کے بارے میں تو پہلے بات کی کہ معیشت کے ارسطو اسحاق ڈار کو لایا گیا کہ ڈالر کنٹرول کرے گا، اور پھر ڈار صاحب تو بیگ اٹھا کے جا چکے ہیں اور ڈالر اس وقت 350 کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون ان سے پوچھے گا؟ کیوں کسی منتخب نمائندے کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جاتا؟ کیوں ہمیشہ اسحاق ڈار، حفیظ پاشا، حفیظ شیخ، شوکت ترین یہ بیگ اٹھا کے آتے ہیں، بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کسی صنعت کار کو، کسی تاجر کو، کسی قومی نمائندے کو وزیر خزانہ بنائیں جس کو قوم کا درد ہو، جو IMF کا درد نہ لے کے آئے۔ مسئلہ تب حل ہوگا، ویسے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اب ڈالر کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب عالمی مارکیٹ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ اور حکومت جو بات کہتی ہے ایکسپورٹ بڑھاؤ، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی جب بجلی گیس کی قیمتیں ناقابل برداشت ہوں گی، جب را میٹیریل مہنگا ہوگا، جب ٹیکسز ناقابل برداشت ہوں گے تو پھر ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اور حل ہے ایکسپورٹ بڑھانا، امپورٹ کو کنٹرول کرنا، ایکسپورٹ بڑھانا۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہم پاکستان کی معیشت کے 6 سیکٹرز پہ حکومت کو تفصیلی منصوبہ ماضی میں بھی دے چکے ہیں، نگرانوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بیٹھ کر اس پر عمل کرنے میں سنجیدہ ہوگا تو مسائل حل ہوں گے۔ سر ایک دن کے شٹر ڈاؤن سے کوئی کیلکولیشن ہے کتنا نقصان ہوگا؟ یہی اصل بات ہے جو آپ کا سوال ڈالر کے بارے میں تھا کہ آج ڈالر جو ہے وہ 315 روپے ہو گیا ہے۔ ہم نے پہلے یہ بات کہی کہ افسوس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ملک کو بھی دے رہے ہیں، معیشت بھی جا رہی ہے اور عوام بھی مر رہی ہے۔ ایک ملک کو بھی دیکھنا ہے، عوام کو بھی دیکھنا ہے، لہٰذا اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت فوکس کرے کہ ہم نہیں چاہتے معیشت، ہمیں پتہ ہے ہماری ہڑتال سے ڈالر پھر اوپر چلا جائے گا، ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہم ریالٹی پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن بتائیں نا جو میری عوام ہے، جو ہماری عوام ہے، وہ ہماری بوٹیاں نکال دے گی، اس کا ٹمپریچر کیسے کم کرے؟ وہ ہمیں کبھی ٹاؤٹ کہتے ہیں، ہمیں کبھی کچھ آ کے کہتے ہیں، وہ آج ان کو بتانا چاہتا ہوں تو نکل آئے ہیں، اس کا رزلٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ افسوس کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج ہے 26 تاریخ، آپ نے 27 تاریخ، آپ نے 29 تاریخ کی کال دی ہے۔ اگر آج شام کو یا کل حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ کرتی ہے اور 29 کے بعد کی کوئی ڈیٹ مذاکرات کے لیے رکھتی ہے تو کیا یہ کال واپس لے لیں گے؟ دیکھیں 29 تاریخ کو ملک گیر احتجاج ہوگا اور میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں تاجروں کے ساتھ ساتھ کہ 29 تاریخ کو پورے ملک کی شاہراہوں، سڑکوں، چوکوں، چوراہوں پر نکلیں۔ اسلام آباد کے اندر راجہ جاوید صاحب G9 مرکز کے اندر صدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 29 تاریخ کو انشاءاللہ 3 بجے G9 مرکز کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور پورے ملک میں احتجاج ہوں گے، اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا
तो फिर शटर डाउन और पहिया जाम भी होगा। हम अपने हकूक़ पर और अपने मफादात पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, हुक्मरान बैठें, हमारे साथ बैठें, बग़ैर बैठे बिजली की कीमत कम कर दें, टैक्सेस को मुनसिफाना कर दें, पेट्रोलियम मसनूआत पे बात करें, हमें कोई एहतजाजों का और हड़तालों का शौक़ नहीं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम इंशाअल्लाह मैदान के अंदर हैं और इनको मजबूर करेंगे कि ये एक आम आदमी और एक आम ताजर की बात को सुने।